नुज़ैरा आज़म का नावल ख्वाब बदोश। सुना तुमने, ये साल भी पिछले कई बरसों की तरह खामोशी से गुजर गया। हमारी तुम्हारी रफ़ाकत को पूरे 6 बरस हो जाएंगे। शादी की सालगिरह मुबारक हो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ऐसे नहीं, मैं खुद पहनाऊंगा। उसने औरत का सुबुक सा हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो धीमे लहजे में रुक रुक कर उससे बातें कर रहा था। तुम्हें ये जेवर पसंद आया? याद है टिफ़नी पर तुमने इसे देखकर कितनी खुशी का इजहार किया था। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि हीरों से जगमगाता ये कंगन किसी सालगिरह पर तुम्हें तोहफे में दूंगा। हाय, तुम इसे महंगा समझ रही हो? अरे नहीं जानम, दुनिया की कोई चीज़ तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं। और आज पता है, मेरा बहुत जी चाह रहा था कि तुम्हारी पसंदीदा जगहों पर जाऊं, मगर हुआ ये। क्या मैंने तुमको बताया क्यों नहीं? तुम खुद भी जाना चाह रही थी और मैंने ये क्या किया। चलो अगले बरस हम दोनों हर उस जगह चलेंगे जहां हमने अपनी मोहब्बत के नक्श सब्त किए हैं। हर उस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत करेंगे जहां जहां मोहब्बत की चौखट पर हमने सजदे किए थे। मेरा ख्याल है कि अब तुम आराम करो। इतना तो थका नहीं लेकिन। और उसने झुककर औरत के माथे को अपने लबों से छू लिया। वज्जू, इतनी ज़ोर से ना हंसा कर, दिल मुर्दा हो जाता है। अम्मा ने बेटे के बेसाख्ता और ऊंचे कहकहे पर टोकते हुए कहा। अरे मेरी 20वीं सदी की वर्किंग अम्मा, दिल मुर्दा हो गया तो आपका ये वज्जू गज़ों ज़मीन के नीचे। और अम्मा ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कैसी बदफाल मुंह से निकाल रहा है, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। माँ का कलेजा तड़प कर रह गया और उन्हें जितनी दुआएं याद थीं दिल ही दिल में पढ़कर आंखों से बेटे पर निछावर कर दी। अम्मा, मेरी अम्मा। उसने माँ के गिर्द दोनों बाजू बांध दिए। अच्छा चल, अब हंसी ठटोल बंद, ढंग से मेरे पास बैठ। उन्होंने उसकी मजबूत गिरफ्त से निकलते हुए हुक्म दिया। कहिए। वो उनके ऐन सामने जा बैठा। निसार आए थे परसों। मैं सोच रही हूँ अगले चांद तुम्हारा निकाह कर दूँ। वो बग़ैर तमहीद के बोली। हैं? ये क्या हो गया है आपको? अभी नौकरी मिले दिन ही कितने हुए हैं। थोड़ा पैसा जमा कर लूँ फिर सोचिएगा, वजाहत ने कहा। आने वाली जमा करेगी। 2 बरस से मंगनी चल रही है, आखिर कब तक लड़की तेरा इंतज़ार करेगी? उनके लहजे में सरजनिश थी। अम्मा, बस थोड़ा और अगर निसार चचा चाहें तो। वज्जू, क्या हो गया है तुझे? ये क्या औंधी बात मुंह से निकाल रहा है? और फिर बेटा, वो नर्म पड़ते हुए बोली, घर की लड़की है, देखी भाली। और फिर तेरी पसंद भी इस मंगनी में शामिल थी। उन्होंने बगौर बेटे को देखते हुए कहा। वो तो ठीक है मगर अम्मा, वजाहत के लहजे में बेचैनी थी। अगर मगर क्या, आखिर तो शादी होनी है। निकाह कर लो ताकि लड़की वालों को भी इत्मीनान हो और मुझे भी सुकून हो, उन्होंने समझाया। नहीं अम्मा, अभी नहीं, बस साल 2 साल और। वो खड़ा हो गया। ठीक है बेटा, तू मुख्तार है, तेरे सिवा मेरा है कौन? तेरी बहनें अपने ससुराल में, बाप तेरा सदा का लापरवाह, आखिर मेरी कौन सुने? माँ आप दीदा हो गई। बस यही चीज़ वजाहत की बर्दाश्त से बाहर थी। माँ के आंसू। वो उठा और खामोशी से बाहर निकल गया। उसके सामने मुस्तकबिल के कई मंसूबे थे और वो किसी एक को तकमील तक पहुंचाना चाह रहा था। रूमी उसे बिलाशुबा पसंद थी, मगर जिस वक्त माँ के पूछने पर रूमी के लिए उसने हाँ की थी, उस वक्त उसके जहन में मुस्तकबिल का कोई ख़ास मंसूबा नहीं था। बस यही कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अच्छी सी नौकरी की तलाश और फिर शादी। लेकिन इधर 6-7 माह से उसकी सोच में इनकलाबी तब्दीली आई थी। उसके कई दोस्त मुल्क छोड़कर बेहतर ज़िंदगी की तलाश में जा चुके थे और अब उसे भी एक मौका मिल रहा था जिसे वो किसी तौर ज़ाय नहीं करना चाह रहा था। वो इस बारे में आज माँ से बात करना चाह रहा था। साथ ये भी खदशा था कि माँ का जाने क्या रद्द अमल हो। सच्ची बात तो यही थी कि उसने बचपन से माँ को परेशान ही देखा था। बाप की लापरवाही, माँ की मुसलसल मेहनत, एक सरकारी इदारे में छोटी सी नौकरी के सहारे खींच तान करके दोनों बेटियों की शादी की और अब चाहती थीं कि इस आखिरी फ़र्ज से भी सुबुकदोश हो जाएं, यानी बेटे का घर भी बस जाए ताकि अगले चंद बरसों में रिटायरमेंट के बाद सुकून से बकिया ज़िंदगी गुजार सकें। अम्मा, रात में वो उनके कमरे में बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था कि अचानक उसने पुकारा। हाँ बेटा, कहो क्या बात है? माँ ने बेटे के मुतज़ब्ज़िब चेहरे को देखते हुए पूछा।
اماں مجھے ایک کورس پر امریکہ جانا ہے کمپنی کی طرف سے۔ وہ رک گیا۔ پھر کب جانا ہے؟ کتنے دنوں کے لیے؟ انہوں نے پوچھا۔ 3 ماہ کے لیے، نومبر میں، اس نے بتایا۔ کتنے دنوں کا بتایا ہے تو نے؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ 3 ماہ کے لیے، اس نے دہرایا۔ اور 2 ماہ بعد؟ کیوں؟ وہ بستر سے لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ہاں، وجاہت نے مختصراً کہا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہیں۔ اچھا اب تو جا، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بستر پر دراز ہوتے ہوئے بولیں۔ وہ کمپنی کے کام سے ہفتے بھر کے لیے پشاور گیا ہوا تھا۔ دونوں ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو شدید گرمی نے استقبال کیا۔ وجاہت پشاور میں کتنا اچھا موسم تھا، اور یہاں لو چل رہی ہے۔ اس کا دوست اور کمپنی کا ساتھی صادق پسینہ پوچھتے ہوئے بولا۔ ہاں سو تو ہے۔ وجاہت نے ہاتھ دے کر ٹیکسی روکتے ہوئے کہا۔ میں رپورٹ بنا لوں گا، کل دفتر آؤ گے؟ صادق نے پوچھا۔ کوئی اور چارہ نہیں، یہ بھی کوئی سرکاری نوکری ہے کہ جتنی چاہو چھٹیاں کر لو؟ وجاہت ہنس کر بولا۔ ہاں اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ سرکاری نوکری مل جائے، مگر بھلا ہو تمہارا کہ خود تو ڈوبے ہمیں بھی لے ڈوبے، صادق نے قہقہہ لگا کر کہا اور دوسری ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو ایک شور ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ بچے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ اس کی دونوں بہنیں بچوں سمیت آئی ہوئی تھیں۔ ارے آپ لوگ کب آئیں؟ اس نے حیرت اور خوشی سے کہا۔ پرسوں ہی تو ہم لوگ پہنچے ہیں، تم ٹور پر گئے ہوئے تھے، بڑی بہن ریحانہ بولی۔ ہاں بھائی کے سہرے کے پھول کھلے اور ہم نہ آئیں، دوسری بہن شاہدہ چہکی۔ کیا؟ کیسے سہرے کے پھول؟ وہ پریشان ہو گیا۔ چلو وجو اب بنو نہیں، اماں نے سب کچھ بتا دیا ہے، شاہدہ ہنستے ہوئے بولی۔ شاہدہ بجو، باخدا مجھے اس سب کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ وہ اب حیرانی کے ساتھ پریشان بھی ہو چکا تھا۔ اب دونوں بہنوں کو معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہوا۔ تو کیا واقعی وجو اماں نے؟ نہیں بجو، اماں نے کچھ نہیں بتایا، نہ پوچھا، وہ بولا۔ اوہ، شاہدہ خاموش ہو گئی۔ اماں کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تو 4-5 دن سے چھٹی پر ہیں، ابھی بازار گئی ہیں۔ ریحانہ اپنے بچے کو غسل خانے کی طرف لے جاتی بولی۔ جاؤ وجو، تم نہا دھو لو، ابھی سفر سے آئے ہو، شاہدہ نے کہا، اور وہ جھنجھلایا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آپا، یہ اماں نے کیا کیا؟ بغیر اسے بتائے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی، شاہدہ نے پرسوچ لہجے میں بڑی بہن سے کہا، جو بچے کو گود میں لیے سلانے کی ناتمام کوشش کر رہی تھی۔ بتایا تو تھا اماں نے، وجو 3 ماہ کے لیے امریکہ کسی کورس پر جا رہا ہے اور اس لیے ایک دم انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا، ریحانہ بولی۔ مگر آپا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وجو انکار ہی نہ کر دے، شاہدہ کے لہجے میں خدشہ تھا۔ انکار کی کوئی وجہ نہیں، آخر رومی اس کی پسند ہے، اور پھر شادی تو ہونا ہی ہے، آج نہیں تو کل، تو آج ہی کیوں نہ ہو؟ بڑی بہن نے اطمینان دلایا اور اپنے 14 سالہ بیٹے سلیم کی پکار پر اندر چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ اسے ایک لمحہ ماں سے بات کرنے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ آخر وہ کرے تو کیا کرے؟ ذہن مسلسل پریشان تھا۔ ماں نے اس بری طرح جال میں جکڑا تھا کہ وہ ہلنے کے قابل نہ رہا تھا۔ وہ نرسنگ ہوم سے نکلا، تھوڑی دور چلنے کے بعد پلٹ کر عمارت کو دیکھا اور سر جھکائے نکلتا چلا گیا۔ آسمان ابرآلود تھا، ہر طرف گہرے سیاہ بادل امڑ آئے تھے، چند ٹھنڈی بوندیں چہرے پر پڑیں۔ اس نے اپنے سیاہ چرمی تھیلے سے چھتری نکالی اور سوچ میں ڈوبا ہوا سب وے کی طرف مڑ گیا۔ 15 نومبر، نیو یارک میں سردی اچانک بڑھ گئی تھی اور بارش کی بھی پیش گوئی تھی۔ اس کے قدم تیز ہو گئے۔ ابھی سب وے اسٹیشن دور تھا، ایک دم ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس نے بمشکل گھڑی دیکھی، 6 بج رہے تھے اور اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ ادھر ادھر اونچی اونچی عمارتیں عجیب سی لگ رہی تھیں۔ بارش کے ساتھ تیز ہوا میں سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی اسے اپنی دکان پر جانا تھا، پھر 9 بجے دکان بند کر کے گھر کے قریبی بار میں تھوڑی دیر وقت گزارنا تھا، اور پھر رات 11 بجے تک اپنے اپارٹمنٹ میں بستر پر گر کر بکھرے خوابوں، پرانی یادوں اور نئے مصائب کا انتظار کرنا تھا۔ پچھلے 6 برسوں سے ہر ہفتے اور اتوار اس کا یہی معمول تھا۔ صبح نرسنگ ہوم، شام دکان، شب بار اور پھر گھر۔ او یار، کیا ہوا؟ آج دیر کر دی؟ بار ٹینڈر ملکیت سنگھ نے اسے بار میں داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بس، وہ خاموش ہو گیا۔ کیا حال ہے ادھر کا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ملکیت کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہاں سب ویسے ہی ہے، بارش کی وجہ سے ایک ٹرین چھوٹ گئی، دوسری خاصی دیر میں آئی۔ اس نے چھتری اور اوور کوٹ ملکیت سنگھ کو دیتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا، اور کونے میں پڑی میز کے گرد بیٹھ گیا۔ ملکیت سنگھ مستعدی سے اس کی پسندیدہ شراب اور مونگ پھلی لے کر آ گیا۔ 15 نومبر، عجیب سی تاریخ اور اجنبی سی رات تھی، اس کا ذہن بولا۔ لب ہلے۔
دو ہی صورتیں اب ممکن ہیں، یا تو سرے سے انکار کر دو یا خاموشی سے آمادہ ہو جاؤ۔ کافی دیر سوچنے کے بعد صادق نے کہا۔ وجاہت اور صادق کئی گھنٹوں سے مسئلے کا حل تلاش کر رہے تھے، مگر وجو، خالہ جان نے تم سے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا۔ حیرت ہے، صادق بولا۔ بتا تو چکا ہوں پوری داستان، وجاہت چڑھ کر بولا۔ اگر کہو تو چل کر میں بات کروں خالہ جان سے، اس نے پوچھا۔ نکاح میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اب کیا کروں؟ وجاہت نے پریشانی سے کہا۔ ایک بار اور بات تو کرو خالہ جان سے۔ مگر خالو جان نے بھی تم سے کچھ نہ پوچھا؟ اس نے سوال کیا۔ ابا کو گھر سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں کچھ بولنے کے قابل نہیں۔ اماں نے ہی باپ کا فرض بھی ادا کیا ہے، وہ ناگواری سے بولا۔ اماں، آخر آپ ملتی کیوں نہیں ہیں؟ اس روز وہ صبح ہی صبح ماں کے کمرے میں جا کر دہاڑا۔ کیوں بیٹا، چلا کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں کیوں نہیں ملتی ہوں؟ ماں نے اخبار پر نظریں دوڑاتے ہوئے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھے بتایا تک نہیں اور نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی، اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ تم سے کہہ تو دیا کہ نکاح کر کے جاؤ، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور کیا تمہیں میرے فیصلے سے انکار ہے؟ یہ صرف میرا ہی فیصلہ نہیں ہے، تم اس میں پوری طرح شریک رہے ہو، ماں نے کہا۔ مگر میں نے کب نکاح کی حامی بھری تھی؟ اس کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی۔ انکار بھی تو نہیں کیا تھا، 2 سال کی شرط رکھی تھی تم نے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 2 سال پہلے نکاح ہو جائے؟ انہوں نے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر اماں، میں نے جو وقت مانگا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آج ہی جا کر نثار میاں سے بات کر لیتی ہوں کہ تمہیں یہ بات منظور نہیں۔ جو تھوڑی بہت میری عزت رہ گئی ہے اس گھر میں، وہ بھی اس انکار کے ساتھ ختم کر کے آ جاؤں گی۔ ماں کے لہجے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے اماں، مگر رخصتی نہیں؟ ہاں ہاں، وہ تمہارے امریکہ سے واپسی پر ہوگی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وجاہت خاموشی سے ان کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ بار سے نکلا تو بارش تھم چکی تھی، سردی بڑھ چکی تھی۔ یخ ہوا کی وجہ سے سڑک پر جگہ جگہ بارش کا پانی برف بن چکا تھا۔ وہ سنبھلتا، ہولے ہولے قدم رکھتا اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ 15 نومبر، کتنی شدید رات ہے، دماغ نے پھر یاد دلایا۔ پتہ نہیں، شاید ہاں، لبوں نے بے آواز خاموشی سے کہا۔ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ گھر خوب گرم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا تھیلا ایک طرف ڈالا، کوٹ کرسی پر لٹکایا اور غسل خانے میں نہانے گھس گیا۔ گرم گرم تیز شاور سے اس کی حسیات واپس آنے لگی تھیں۔ بیٹا، اگلے ہفتے تجھے جانا ہے، رومی سے ملا کہ نہیں؟ ماں نے اس کے سوٹ کیس میں ضرورت کی چیزیں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کل جاؤں گا ان کی طرف، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ ماں نے ایک لمحے کو حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ انہیں اب پریشانی شروع ہو چکی تھی۔ رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ کہیں انہوں نے وجاہت کے نکاح کے سلسلے میں کوئی جلد بازی کا فیصلہ تو نہیں کر دیا۔ کیا بھائی، وجو کس دن جا رہا ہے؟ ان کے شوہر سخاوت کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ وہ خاموشی سے سامان ٹھیک کرتی رہیں۔ آمنہ، کیا بات ہے، بیٹے کے جانے پر اداس ہو؟ سخاوت نے بیوی کے قریب آ کر پوچھا۔ ہاں نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ اسے نکاح پر مجبور کر کے کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھی، انہوں نے دل کی بات کہہ ڈالی۔ آمنہ بیگم، امریکہ ایک ایسی جادو نگری ہے جہاں جانے کے کئی راستے ہیں مگر واپسی کا کوئی نہیں، سخاوت بولے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک تو کبھی کبھی گھر آتے ہو اور پھر اس وقت جب کہ وجو لمبے سفر پر جا رہا ہے اس قسم کی بدفعل منہ سے نکال رہے ہو، آمنہ بیگم نے تلخ لہجے میں کہا۔ اپنے لاؤبالی مزاج کے بارے میں نے شادی سے پہلے تم کو بتا دیا تھا اور تم بضد تھیں کہ تم سب کچھ سہ لوگی اور اچھا چلو اب گڑے مردے مت اکھیڑو، زندگی جیسے تیسے گزر ہی گئی۔ ان کے لہجے میں تلخی کے ساتھ شکوہ بھی تھا۔ سخاوت نے جواب دینے کو منہ کھولا ہی تھا کہ وجاہت کچھ کپڑے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اماں، یہ گرم کپڑے بھی رکھ دیجئے، ریاض کہہ رہا تھا کہ نومبر میں سردی شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے کپڑوں کا بنڈل ماں کو تھماتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تمہیں امریکہ جانا ہی تھا تو نکاح کا سلسلہ کیوں کیا؟ انہوں نے ایک دم سے بیٹے سے پوچھ لیا۔ وہ اس سوال کے لیے تو قطعاً تیار نہ تھا۔ مگر ابا، تو ایسا کون سا غضب ہو گیا؟ تمہاری بھتیجی ہی سے تو کیا ہے، اماں نے بیٹے کا جملہ کاٹ کر کہا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا وجو، تم میری اولاد ہو، میرا خون ہو اور میں اپنے خون کی روانی سے پوری طرح واقف ہوں، انہوں نے بیوی کی انسنی کرتے ہوئے بیٹے سے کہا۔ ان کے لہجے میں عجیب طرح کا ٹھہراؤ تھا۔ ابا، میں کورس کر کے واپس آ جاؤں گا، وجاہت نے یقین دلایا۔ ہاں، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ تمہاری روانگی کس تاریخ کو ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ 15 نومبر کو، وجاہت نے بتایا۔ ابھی ہے ہفتہ بھر، وہ بڑبڑائے۔ نہانے سے طبیعت کا بوجھل پن کم ہو گیا تھا۔ اس نے مگ میں سیاہ کافی بنائی، اپنے کمرے میں آ گیا۔ اجنبی نظروں سے خاصی دیر تک جائزہ لیتا رہا۔
नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने दीवार लगी तस्वीर को बगौर देखा। बिस्तर के बाएं तरफ के हिस्से पर नज़रें जम गईं। साइड टेबल पर एक खुली किताब औंधी पड़ी थी, एक जनाना घड़ी जो चलते चलते थक चुकी थी, ठोकर से गिरा हुआ शीशे का ग्लास, जेवर का छोटा सा डब्बा जिसका ढकना खुला हुआ था, जिसमें 2 अंगूठियां, एक जोड़ी बुंदे और डब्बे के करीब एक आसमानी रंग का छोटा सा रुमाल और कोने में रखा एक खूबसूरत सा लैंप। उस मेज़ की यह कुल कायनात पिछले 6 बरसों से उसी तरह पड़ी थी। गर्द की खासी मोटी तह ने उन चीज़ों को ढांप लिया था। वो लम्हा जैसे साकित हो चुका था, एक सफ़र के इख्तिताम के इंतज़ार में। उसने घड़ी देखी, 7 बजने में अभी देर थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर कमरे से निकली। अम्मी, वो वजाहत का फ़ोन आया था, वो मिलना चाह रहे थे। रूमी ने कुछ झिझकते हुए माँ से कहा। हाँ तो कह दो आ जाए, इसमें पूछने की क्या बात है। उन्होंने किताबों की अलमारी से गर्द झाड़ते हुए कहा। नहीं, वो मुझसे कहीं बाहर मिलना चाह रहे हैं, रूमी ने धीमे लहजे में बताया। तुम जाओगी कैसे? तुम्हारे अब्बा तो गाड़ी लेकर गए हैं, उन्होंने पूछा। वो खुद आएंगे मुझे लेने, रूमी बोली। ठीक है, मगर जल्दी आना, अम्मा ने इजाज़त देते हुए ताकीद भी कर दी। दोनों रेस्तोरां में आमने सामने बैठे थे। वजाहत खामोश, उलझा हुआ था और रूमी घबराई हुई, कुछ परेशान सी। रूमी, तुम्हें पता है कि मैं 4 दिन बाद बाहर जा रहा हूँ? खासी देर बाद वजाहत ने खामोशी का तिलिस्म तोड़ा। हाँ मालूम है, रूमी का धीमा लहजा लहराया। मैं जाने से पहले तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाह रहा था। वजाहत खामोश हो गया। रूमी का चेहरा सवालिया निशान बन चुका था। हो सकता है कि मुझे मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा लग जाए। वो रंगारंग सोचों में गुनगुनाती हुई आई थी, मगर वजाहत के जुमले से खदशों ने सर उठाना शुरू कर दिया। तुम मुल्की हालात देख रही हो, सियासी अनारकी मची हुई है, कानून, तहफ़्फ़ुज़ सब ख्वाब हो चुका है, मुस्तक़बिल मशकूक, हाल बेयकीन है। ये हालात तो सभी के साथ हैं, वो बोली। यकीनन सबके साथ हैं, और जिसे मौका मिल रहा है वो बेहतर मुस्तक़बिल की तलाश में निकल भी रहा है। वो बोला। यानी आपका वापसी का इरादा नहीं है? रूमी के लहजे में अब एतमाद आ चुका था। ऐसा नहीं है, वापस तो आऊँगा, लेकिन शायद 3 माह में नहीं, हो सकता है साल लग जाए। मैंने अभी किसी से अपने इस इरादे का जिक्र नहीं किया है, अम्मा से भी नहीं। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को समझ रही हो। वजाहत ने पूछा। साल का मतलब है 12 महीने, है ना? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली और वजाहत हंस पड़ा। हाँ, यही मतलब है, उसने तस्दीक की। ठीक है, साल के ये 12 महीने भी उसी तरह गुजर जाएंगे जैसे 24 माह, उसने वजाहत की आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा। वजाहत कुछ खामोश हो गया। मैं तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। थोड़ी देर बाद उसने तसल्ली देने वाले लहजे में कहा। ठीक है, आप 15 नवंबर को जा रहे हैं? अगले साल 15 नवंबर तक मैं बिल्कुल खामोश रहूँगी, लेकिन उसके बाद, रूमी ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। अब चलिए, खासी देर हो गई है। वो उठ खड़ी हुई। खासी देर तक जायज़ा लेने के बाद वो बिस्तर पर दाएं तरफ बैठ गया। सामने कैलेंडर पर नज़र पड़ी। ये साल भी इख्तिताम को पहुंच रहा था। नई सदी के कदमों की चाप करीब आ रही थी। ये जो इतने बरस गुजरे हैं, उनमें कितनी सदियां टूटी हैं। वो खासी देर तक बेमानी नज़रों से कैलेंडर को घूरता रहा। फ़ोन की घंटी से वो चौंक उठा। दूसरी तरफ उसकी माँ थी। बेटा, तुम कब आओगे? इधर उधर की चंद बातों के बाद माँ का आस भरा सवाल उसके कानों से टकराया। मैं आपका और अब्बा का टिकट भी भेज दूंगा, मेरा आना मुमकिन नहीं है, उसने नर्म लहजे में कहा। अब इतने लंबे सफ़र की हम दोनों में हिम्मत नहीं। कितना अरसा हो गया तुझे देखे, माँ की आवाज़ में दर्द था। वो बोला। अम्मा, आप जानती हैं कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, उसने कहा। हाँ मैं जानती हूँ, मगर खैर जाने दो। फिर वो अपनी नवासी के रिश्ते के बारे में बताने लगी। लड़का न्यूयॉर्क में था। अरे रेहाना आपा की बेटी इतनी बड़ी हो गई है, कमाल है, उसके मुंह से हैरत से निकला। वज्जू, जब तू यहाँ से गया था तो वो 10 साल की थी। तेरा क्या ख्याल है, वो उतनी ही बड़ी रहती? उन्होंने हंसकर कहा, और पूरे दिन के बाद उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उतर आई। ठीक है, मैं पता करके आपको बता दूंगा। माँ से बात करने के बाद उसने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर दराज हो गया। जहाज़ के इंजन अभी चल रहे थे, मगर मुसाफिर बेताबी से खड़े हो गए थे। लोग तेज़ी से अपना सामान जमा कर रहे थे, मगर वो सुन सा बैठा रहा। वो अपने ख्वाबों की सरजमीन पर था। खिड़की से बाहर झांका। हल्की सी सर्द धुंध में उसने अपना शानदार मुस्तकबिल अपनी तरफ बाहें फैलाए लपकते देखा। वो मुस्कुरा उठा। हाँ, यही मेरी मंजिल है। इमिग्रेशन से फारिग होकर निकला तो लोगों के हुजूम में शनासा चेहरे को पहचानने में देर न लगी।
اس کا دوست ریاض لوگوں کے بیچ رستہ بناتا ہوا اس تک پہنچ گیا تھا۔ دونوں بڑی گرم جوشی سے ملے، باتیں کرتے ہوئے پارکنگ میں داخل ہو گئے۔ بڑا شاندار ایئرپورٹ ہے، کس قدر صاف ستھرا، چمکتا ہوا، اور عملہ کتنا مہذب اور خوش اخلاق ہے، اس نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ یہ امریکہ ہے جناب، یہاں قدم قدم پر حیرتیں ہیں، ریاض خوشدلی سے بولا۔ ہماری گوری بھابھی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ دفتر میں تھی، جب تک ہم لوگ گھر پہنچیں گے وہ آ چکی ہوگی، ریاض بولا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ واہ کیا چمچماتی گاڑی ہے، نئے ماڈل کی لگ رہی ہے، اس نے سوچا، اور اچانک گاڑی کے پیچھے سے اس کے مسکراتے مستقبل نے جھانکا۔ وہ مسکرا اٹھا۔ گاڑی بہت پسند آئی؟ ریاض اس کا سامان ٹرنک میں رکھ کر مڑا اور اسے مسکراتا دیکھ کر بولا۔ ہاں نئی لگ رہی ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ ہاں 2-3 ہفتہ پہلے خریدی ہے، ریاض نے ڈرائیور کی نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ کوئی آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد منزل پر پہنچے۔ ریاض کا گھر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ کیا شاندار گھر ہے، کیسا سجا سجایا اور خوبصورت۔ وہ لاؤنج میں کھڑا حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سفر کیسا رہا؟ اس آواز پر وہ چونک پڑا۔ ریاض کی بیوی مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ گئی تھی۔ بہت خوشی ہوئی تمہیں اتنے سالوں کے بعد دیکھ کر۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ ذرا سا جھچکا اور نرمی سے اس سے ہاتھ ملایا۔ ریاض کی بیوی زور سے ہنس پڑی۔ ہاں مجھے یاد نہیں رہا، مگر تم تھوڑا سا بدل گئے ہو۔ 4 سال پہلے جب میں تم سے پاکستان میں ملی تھی خاصے دبلے پتلے تھے، اب تو بدن خاصا بھر گیا ہے، اس نے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ایوا زور کی بھوک لگی ہے، ریاض اس کا سامان اندر لاتے ہوئے بولا۔ یقیناً لگی ہوگی، 10 بج رہے ہیں، کھانا کچن ٹیبل پر رکھا ہے۔ پھر وہ مڑی۔ اچھا میں چلی سونے، صبح 6 بجے گھر سے نکلتی ہوں۔ وہ دونوں کو شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اسے کچھ حیرت سی ہوئی۔ دونوں دوست خاصی رات تک کھانے کی میز کے گرد بیٹھے رہے۔ ریاض اسے اپنے بزنس کے بارے میں بتاتا رہا، یہاں کی زندگی پر تبصرہ ہوتا رہا۔ چلو یار تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ وہ اسے ساتھ لیے ایک طرف مڑ گیا۔ کمرے میں پہنچا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بالکل کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں بڑی سی مسہری، سامنے ٹی وی رکھا ہوا، بائیں طرف چھوٹی سی میز پر سجاوٹ کی چند چیزیں، مصنوعی گلدستہ، دیواروں پر قدرتی مناظر کی تصاویر، زمین پر ایک طرف قیمتی غالیچہ، دائیں طرف چھوٹے سے شیلف میں چند کتابیں سلیقے سے رکھی تھیں۔ اس نے بکس کھولا، کپڑے نکالے اور غسل خانے میں گھس گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا۔ ہر چیز صاف ستھری، خوشبودار صابن، شیمپو، گلدستہ، بالکل ایوان صدر کا غسل خانہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ اسے یہاں پانی گراتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کچھ خراب نہ ہو جائے۔ کپڑے ایک طرف اسٹینڈ پر رکھ کر وہ نہانے کے لیے ٹب میں اتر گیا۔ صبح خاصی دیر سے اس کی آنکھ کھلی۔ نہا دھو کر تیار ہو کر کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گیا۔ گھر میں سناٹا تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر صوفے کے ساتھ رکھی میز سے اخبار اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس کی حیرانی ابھی قائم تھی۔ ریاض اس کا دوست تھا، 10ویں سے M.Com تک ساتھ پڑھا۔ ریاض M.Com کے پہلے سال میں پڑھائی چھوڑ کر امریکہ آ گیا تھا۔ یہاں وہ کیا کرتا رہا اسے معلوم نہ تھا۔ 4 سال قبل وہ اور ایولین پاکستان آئے تو دونوں سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت ریاض شاید کسی دفتر میں ملازمت کر رہا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں سے ملانے کے لیے پاکستان لایا تھا۔ کہو رات کیسی گزری؟ ریاض کی آواز پر وہ سوچوں کی دنیا سے نکل آیا۔ بہت اچھی، آرام دہ، سفر کی ساری تکان اتر گئی۔ وہ بشاش لہجے میں بولا۔ تمہارا کورس کب شروع ہو رہا ہے؟ ریاض اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ کل صبح پہنچنا ہے، اس نے بتایا۔ ناشتہ کر کے اپنے دفتر کا پتہ لیتے چلو، ابھی چل کر جگہ دیکھ لینا تاکہ کل مشکل نہ ہو، پھر تمہیں واشنگٹن کا چکر بھی لگوا دیں گے، پھر اپنا بزنس بھی دکھا دیں گے۔ ریاض نے جلدی جلدی پورا پروگرام بتا دیا۔ اور ہاں، شام کے لیے ایولین نے ایک پاکستانی ریستوران میں کھانے کی دعوت دی ہے۔ اچھا آؤ ناشتہ کر لو۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ تم تو ایسے دعوت دے رہے ہو جیسے کسی غیر نے کھانے کی دعوت دی ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ ہے، یہاں قدم قدم پر حیرتیں ہیں۔ خیر تھوڑے دنوں میں عادی ہو جاؤ گے۔ ریاض ہنسا۔ یہ وائٹ ہاؤس ہے، یہ واشنگٹن کی یادگار ہے، یہ لنکن کی یادگار ہے، یہ کیپٹل۔ اور ریاض اسے گاڑی میں لیے شہر کے اہم علاقوں کی سیر کرا رہا تھا اور وہ ایک انوکھے تاثر سے دوچار ہو رہا تھا۔ اور یہ رہا تمہارا دفتر، وہ جو سامنے الٹے ہاتھ پر تیسری عمارت ہے۔ اس بلڈنگ میں تمہارا کورس ہوگا، تمہیں صبح وہیں پہنچنا ہے۔
میٹرو اسٹیشن یعنی زیر زمین ریل گاڑی یہاں سے 5 منٹ کے پیدل راستے پر ہے۔ میں صبح تمہیں ٹرین اسٹیشن چھوڑ دیا کروں گا، اورنج لائن ٹرین لے کر سیدھے یہاں پہنچ جایا کرنا۔ ریاض نے ایک سانس میں تفصیلات بتا دیں۔ مگر ریاض، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کیا یار، اس ملک میں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں، جس سے جس وقت جو کام نکل سکتا ہے نکالو اور بس بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے زور کا قہقہہ لگایا۔ تمہارا گھر کس علاقے میں ہے؟ اس نے چمکدار دھوپ میں ہلکی ٹھنڈ سے لطف اندوز ہوتے سیاحوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ورجینیا کا شہر ہے ویانا، وہی میرا گھر ہے۔ سینکڑوں افراد سڑک پار کرنے لگے تھے، پورا ٹریفک رک گیا تھا۔ یہاں کس قدر لوگ ہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ واشنگٹن سارا سال سیاحوں سے بھرا رہتا ہے، کوئی موسم انہیں روک نہیں سکتا، ریاض بولا۔ لیکن تم تو کہتے تھے کہ واشنگٹن میں ہو، اب کہہ رہے ہو کہ ورجینیا میں؟ اس نے پھر پوچھا۔ بس یوں سمجھ لو، لانڈھی والا جیسے کہتا ہے کہ کراچی میں ہوں، ہم بھی اسی طرح ہیں۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑا۔ وجاہت بھی مسکرا اٹھا۔ دراصل واشنگٹن ڈی سی، ورجینیا اور میری لینڈ کو ملا کر واشنگٹن میٹرو ایریا کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان دونوں ریاستوں کی اپنی الگ حیثیت بھی ہے، اور واشنگٹن ڈی سی وفاقی علاقہ ہے، ریاض نے تفصیل بتائی۔ وہ بولا۔ اس کا ذہن بھی چیزوں کو جذب کرنے لگا تھا۔ اب چلتے ہیں اپنے بزنس کی طرف۔ اس نے گاڑی ہائی وے کی جانب موڑ لی۔ وہ کھڑکی سے مسلسل صاف ستھرے شہر کو دیکھ رہا تھا، چمکتی پھیلتی سڑکوں کی تعریف کر رہا تھا، آلودگی سے پاک فضا کا لطف اٹھا رہا تھا۔ تیرتی ہوئی گاڑی ایک شاپنگ ایریا میں داخل ہو گئی۔ یہاں کیا ہے؟ وہ خیالوں سے چونک اٹھا۔ میری ویڈیو شاپ، ریاض گاڑی سے اترتے ہوئے بولا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور ایک دم ٹھٹک گیا۔ یہ رات والی گاڑی تو نہیں؟ اس نے کہا۔ وہ تو ایولین لے گئی ہے، اسے کچھ کام تھا، یہ تو کرائے کی ہے، ریاض اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ تم بھی حد کرتے ہو، آخر کیا ضرورت تھی کرائے پر لینے کی؟ اس نے کچھ شرمندگی اور تفاخر کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ صبح ہی تو اخبار میں کرائے کی گاڑیوں کی قیمتوں پر اس کی نظر پڑی تھی۔ $29 سے $45 تک فی یوم کے حساب سے کرایہ تھا۔ وہ ایک ویڈیو شاپ میں داخل ہوئے۔ سامنے کاؤنٹر پر ایک نوجوان لڑکی اور لڑکا کھڑے تھے۔ ریاض نے دونوں کو ہاتھ ہلایا۔ کیا یہی تمہارے مہمان ہیں جو تمہارے ملک سے آئے ہیں راجر؟ لڑکی نے پوچھا اور اپنے ساتھیوں سے اس کا تعارف کرایا۔ تو تمہارے بزنس کا نام راجر ہے؟ وجاہت نے پھر سوال کیا۔ ہاں یار، ریاض کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ راجر، نریش کا فون آیا تھا، وہ تم کو پوچھ رہا تھا، نوجوان لڑکے نے اطلاع دی۔ اوہ اچھا، میں بات کر لیتا ہوں۔ وجو، تم ذرا مارکیٹ کی سیر کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آفس کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ ویڈیو سٹور میں گھومتا رہا اور ایک کونے میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے پر پڑے سرخ پردے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پردے کے عین وسط میں ایکس کا نشان بنا تھا۔ اس نے پردہ ہٹایا اور گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بلیو فلموں کا ڈھیر لگا تھا۔ اسے ایک دم یاد آیا کہ ریاض اکثر اپنے سخت گیر کٹر مذہبی باپ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ خاصی دیر تک مارکیٹ کی دکانوں کے گرد چکر لگاتا رہا۔ خوبصورت، صاف ستھری، جگمگاتی دکانیں، مہذب دکاندار، اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسی طرح کے ماحول کے تو وہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ لوگ ہنستے مسکراتے، اپنے میں مگن خریداری کر رہے تھے۔ کوئی پاس سے گزرتا اور اگر وجاہت کی نظر اس پر پڑ جاتی تو مسکرا دیتا۔ اسے اپنے ملک میں اپنے گھر کے قریب چھوٹے سے بازار کا خیال آ گیا۔ ایک شور، ایک ہنگامہ، گندگی، گرمی، عورتوں کو گھورتی مردوں کی نظریں، روتے چلاتے بچے، جگہ جگہ راستہ روکتے فقیر، ٹیاؤں ٹیاؤں کرتے آوارہ کتے، اور یہاں تو کتوں کی بھی کیا شان تھی، گاڑیوں کی کھڑکیوں سے جھانکتے، مالکان کے ساتھ آرام سے چلتے ہوئے۔ عجیب ہی دنیا ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ ایک دکان میں داخل ہوا۔ سجاوٹ کا سامان جگمگا رہا تھا، کاؤنٹر خالی پڑا تھا۔ وہ چیزوں کو تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک کہیں سے ایک سریلی آواز گونجی، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اور وہ گھبرا سا گیا اور ایک دم دکان سے باہر نکل آیا۔ معاف کرنا یار، کچھ دیر ہو گئی، کچھ بزنس آ گیا تھا۔ ریاض اسے ڈھونڈتا ہوا آ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے تو وقت کا پتہ نہ چلا، اس نے کہا۔ ہاں، یہاں وقت ہوا ہو جاتا ہے۔ دیکھو، مجھے یہاں آئے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، لگتا ہے کل کی بات ہے۔ ریاض کے لہجے میں بے نام سا بوجھل پن تھا۔ اچھا چلو، 5 بج رہے ہیں، ایولین 5:30 پونے 6 بجے تک ریستوران میں پہنچ جائے گی۔ یہاں سے تقریباً 20-25 منٹ کا راستہ ہے۔ رش آور شروع ہو گیا ہے، ریاض نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا۔ مگر کھانا تو رات کا ہوگا، ابھی سے کیا کریں گے جا کر؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ ریاض ٹھٹک کر رہ گیا۔ ڈنر ٹائم ہی تو ہے۔
وہ ایک متوسط علاقے میں بنے ایک ریستوران میں داخل ہوئے۔ پورے کمرے میں 6 گول میزیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ ہر میز کے گرد 5 کرسیاں تھیں۔ میز کے وسط میں پلاسٹک کے پتلے پتلے سفید گلدانوں میں ایک ایک سرخ مصنوعی پھول لگا ہوا تھا۔ گلدان کے ساتھ ہی 2 شیشوں میں نمک اور کالی مرچ رکھی ہوئی تھی۔ ہندوستانی گانوں کی تیز آواز گونج رہی تھی۔ سامنے کاؤنٹر پر کھڑے دیسی شکل کے 2 لڑکے کھانے کے آرڈر دینے والے گاہکوں کے رسید نمبر پکار رہے تھے۔ وہ دونوں ایک خالی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ کیا کھانا ہے؟ ریاض نے پوچھا۔ گوری بھابھی کو تو آنے دو، وہ بولا، وہ بھی پہنچ جائے گی جب تک میں آرڈر دے آؤں۔ وہ اٹھتا ہوا بولا، جو چاہے منگوا لو، وجاہت نے کہا، اور ریستوران کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک کسی آواز سے وہ چونک پڑا، بستر سے اٹھا، بتی جلائی۔ شاید ہیٹر کی حدت بڑھ گئی تھی۔ اٹھ کر اسے بند کیا۔ اف، یہ 15 نومبر ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ تاریخ بدل چکی تھی۔ تاریخ تو بدل گئی ہے، تو پھر یہ آواز کیسی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ ماضی کی کوئی کراہ تھی؟ دماغ نے یقین ظاہر کیا، پتہ نہیں۔ وہ بڑبڑایا اور اٹھ کر کمرے میں ایک طرف لگے کتابوں کے شیلف میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ مسہری پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ چھوٹا سا البم کھول لیا۔ ہر صفحے پر اس کا ماضی مسکرا رہا تھا، کہیں کسی لباس میں، کہیں کسی انداز میں۔ اور اچانک ایک کاغذ البم کے کسی صفحے سے نکل کر اس کی گود میں گرا۔ اس نے کاغذ اٹھایا، کچھ بوسیدہ سا تھا۔ احتیاط سے اسے کھولا۔ چند سطور کا خط تھا۔ وجاہت: 15 نومبر آنے میں چند ہفتے رہ گئے ہیں، اور ان چند ہفتوں کے بعد پورے 11 مہینوں کی خاموشی ٹوٹ جائے گی۔ گھر میں سب جانتے ہیں کہ تم اب واپس نہیں آؤ گے، لیکن ہر فرد ایک دوسرے کو جھٹلا رہا ہے۔ ٹوٹتی خاموشی جب بکھرے گی تو اس کی کرسیوں کی چبھن صرف مجھے ہی برداشت کرنا ہوگی۔ یہ بھی صرف میں ہی جانتی ہوں۔ رومی۔ اس نے قلم اور کاغذ اٹھایا اور خط کا جواب لکھنے لگا، اور پھر اچانک چونک پڑا۔ اپنی حماقت پر ہنسی بھی آ گئی۔ اتنے پرانے اور بوسیدہ خط کا جواب کسے لکھ رہا ہے؟ ریاض کھانے کا آرڈر دے کر میز پر واپس آ چکا تھا۔ یہ پاکستانی ریستوراں ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مالک انڈین، کام کرنے والے بنگلہ دیشی ہیں، اور کھانے والے ہم لوگ۔ ریاض ہنسا۔ اسی لمحے ایولین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ آج کا دن کیسا رہا؟ وہ کرسی گھسیٹتے ہوئے وجاہت سے مخاطب ہوئی۔ متاثر کن، وہ گنگنایا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ نہ جا سکی۔ ہر اتوار کو صبح میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چل جاتی ہوں، اور پھر دوپہر میں ہم سب بہن بھائی، دوست احباب اپنے والدین کے گھر جمع ہوتے ہیں۔ خاصا مزہ آتا ہے، ایولین نے کہا۔ اچھا، تمہارے والدین بھی یہیں رہتے ہیں اور بہن بھائی بھی؟ اس نے پوچھا۔ والد ہیں اور ان کی بیوی۔ میری والدہ کا تو خاص سے عرصہ قبل انتقال ہو گیا تھا۔ ہم 2 سگے بھائی بہن ہیں اور 3 سوتیلے۔ وہ تینوں ابھی کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی اسی علاقے میں ہے، تعمیرات کا کاروبار کرتا ہے۔ ایولین نے تفصیل بتائی۔ وہ تینوں ریستوران سے باہر نکلے تو اچانک ایولین ریاض کی طرف مڑی اور بولی، میرا خیال ہے تم گاڑی الیکس کو واپس کر دو جا کر، میں انہیں لے کر گھر چلتی ہوں۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، اور ریاض نے سر جھکا دیا۔ صبح مجھے جلدی نکلنا تھا، سو میں نے اپنے بھائی کو بلا لیا تھا تاکہ تم لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ وہ اپنی گاڑی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، ایولین نے راستے میں بتایا، اور اسے کچھ افسوس سا ہوا کہ ریاض نے اس سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ کرائے کی گاڑی لی ہے۔ تم سگریٹ نہیں پیتے؟ ایولین نے سوال کیا، اور اس کے انکار پر حیرت سے بولی، کمال ہے۔ ریاض کے بیشتر جاننے والے جب یہاں رہ کر جاتے ہیں تو ریاض سے میری خوب لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اتنی سگریٹ پیتے ہیں کہ گھر کے کونے کونے میں سگریٹ کی بو بس جاتی ہے، اور پھر طرح طرح کے اسپرے ڈال کر گھر کھول کر اس بو سے کئی دنوں میں چھٹکارا ملتا ہے، ایولین نے بتایا۔ تو منع نہیں کرتے لوگوں کو؟ اس نے پوچھا۔ ہر ایک سے درخواست کرتے ہیں ہم لوگ، مگر وجاہت میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہاں سے جو لوگ آتے ہیں کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہی سگریٹ کی بات لو، ہمیں کسی کے سگریٹ پینے پر اعتراض نہیں، اعتراض ہے تو گھر کے اندر پینے پر۔ وہ بولی، وہاں پاکستان میں سگریٹ بہت پی جاتی ہے، اس نے مختصراً کہا۔ پیتے تو یہاں بھی ہیں مگر دوسروں کا خیال بھی کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا کورس کتنے دنوں کا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ 3 ماہ کا، کل صبح شروع ہوگا، وجاہت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو صبح 6 بجے گھر سے نکل جاتی ہوں، مگر خیر 7 بجے سے 11 بجے 2 بسیں اس علاقے میں آتی ہیں جو سب وے تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس نے معذرت بھی کر لی اور حل بھی بتا دیا۔ میں آج رات میں نہیں تو الگ صبح چلا جاؤں گا۔ میری رہائش کا انتظام کورس کی جگہ سے قریب ہی کسی ہوٹل میں ہوگا، اس نے کہا۔ اوہ، ایولین نے اطمینان کا سانس لیا۔
صبح کس وقت جانا ہے؟ اس کا لہجہ اچانک دوستانہ ہو چکا تھا۔ کورس 9:30 بجے سے شروع ہوگا، لیکن رجسٹریشن کرانا ہے، ہوٹل ریزرویشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے، سو میں 7:30 بجے تک پہنچ جاؤں گا، اس نے بتایا۔ میں یہ کر سکتی ہوں کہ دفتر سے 1 گھنٹے کی چھٹی لے لوں اور تمہیں ڈی سی پہنچا دوں اور پھر وہیں سے ہائی وے لے کر آگے نکل جاؤں گی۔ وہ سراپا اخلاق بن چکی تھی۔ نہیں، تم تکلیف نہ کرو، میں سب وے سے چلا جاؤں گا، ریاض نے مجھے راستہ بتا دیا ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ خیر تمہاری مرضی، میں نے تو پیشکش کر دی ہے، اگر تم چاہو تو صبح بتا دینا، میں تمہیں چھوڑ آؤں گی، وہ گاڑی گیراج میں پارک کرتے ہوئے بولی۔ کورس شروع ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک اس میں مصروف رہتا، پھر ہوٹل پہنچ کر تازہ دم ہوتا، کبھی سب وے لے کر کسی پاکستانی ریستوراں میں چلا جاتا اور کبھی کسی قریبی فاسٹ فوڈ میں۔ رات میں اگلے دن کی تیاری کرتا۔ اسے رفتہ رفتہ شہر سے واقفیت ہوتی جا رہی تھی۔ ریاض سے فون پر رابطہ تھا۔ اسی اثناء میں اس نے رومی سے بھی بات کی اور اپنی ماں سے بھی۔ ذہن ذرا یکسو ہوا تو مستقبل کی منصوبہ بندی پر سوچنے لگا کہ کب، کس طرح اور کہاں سے ابتدا کرے۔ ریاض نے اس سلسلے میں اس کی ہر طرح کی مدد کا وعدہ کر لیا تھا۔ اسی ہفتے کی صبح کو وہ ایک وکیل کو اس سے ملوانے لا رہا تھا۔ کوئی میکڈی صاحب تھے جو اس قسم کے معاملات کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اسے میکڈی کا شدت سے انتظار تھا۔ اسے یہ پورا یقین تھا کہ یہی شخص اس کی نیا پال لگائے گا۔ ہفتے کی صبح وہ تیار ہو کر بیٹھ گیا اور ریاض اور میکڈی کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 11 بجے جب وہ ان کی آمد سے مایوس ہو کر کمرے سے نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ معاف کرنا یار، میک کو ایک کیس کے سلسلے میں تھوڑی دیر لگ گئی، ہم استقبالیہ پر ہیں، تم آؤ تو کہیں باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ کیا میک آ گئے؟ اس نے بےتابی اور اشتیاق سے سوال کیا۔ ہاں ہاں، میرے ساتھ ہی ہیں، ریاض بولا۔ اس نے فون بند کیا، اپنے کاغذات کی فائل اٹھائی اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایلیویٹر کا دروازہ کھلا، سامنے ہی ریاض پر نظر پڑی۔ اس کے ساتھ ایک عجیب الخلقت ہستی بھی تھی، مگر اسے کسی سے کیا لینا تھا؟ وہ تو بےتابی سے میکڈی کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ریاض نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ یہ وجاہت ہیں اور یہ ہیں میکڈی اٹارنی۔ ریاض نے اس عجیب الخلقت ہستی سے اس کا تعارف کرایا۔ اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ میکڈی در حقیقت مشتاق الدین تھے۔ کسی زمانے میں پاکستان کے کسی غیر معروف کالج سے قانون کی ڈگری لی تھی۔ اس نے بھرپور نظروں سے میکڈی کا جائزہ لیا۔ ملگجی پتلون، بدرنگ قمیص، جگہ جگہ سے مسلا ہوا سیاہ کوٹ جس کا ایک بٹن جھول رہا تھا، الجھے بے ترتیب گندے بال، چہرے پر کرختگی، خشک بے رنگ سی آنکھیں۔ چلو باہر کہیں چل کر بیٹھتے ہیں، ریاض باہر کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ ہاں چلو، وہ بولا، اور تینوں ہوٹل سے نکل کر قریب ہی ایک کافی شاپ میں جا بیٹھے۔ کیا آپ اپنے کاغذات لائے ہیں؟ میکڈی نے سوال کیا۔ جی، مگر ذرا اپنے بارے میں تو کچھ فرمائیے، اس نے کہا۔ اپنے بارے میں؟ ابھی تو ریاض بھائی نے آپ کو بتایا ہے، انہوں نے کچھ ناگواری سے کہا۔ دیکھیے صاحب، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کس طرح مجھے ورک پرمٹ دلا سکیں گے، آپ کی فیس کیا ہوگی، مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ میں قیافہ شناس نہیں کہ چہرہ دیکھ کر ورک پرمٹ دلا دوں، آپ اپنے کاغذات تو دکھائیں، میکڈی نے اسی لہجے میں کہا اور اس نے اپنی فائل ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ خاصی دیر فائل کی ورق گردانی کرنے کے بعد بولے، آپ کا ریکارڈ خاصا متاثر کن ہے، آپ نے اہم کام کیا ہے، بہترین کارکردگی کے سرٹیفکیٹ، غیر ملکی کمپنی کا تجربہ اور بہت سے تعریفی خطوط۔ اور یار میک، سیدھے سادے لفظوں میں بتاؤ کہ اس کام کے سلسلے میں تم وجاہت صاحب کی کیا مدد کر سکتے ہو، ریاض نے اس کا جملہ کاٹ کر کہا۔ وہی بتانے جا رہا تھا، اصل میں انہیں پہلے اپنے لیے کوئی اسپانسر ڈھونڈنا پڑے گا، تبھی کچھ ہو سکتا ہے، وہ پرسوچ لہجے میں بولے۔ اگر یہ کام وجاہت خود کر سکتے تو ہم تمہیں کیوں زحمت دیتے، ریاض بولا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو چند دنوں میں بتاؤں گا، کچھ لوگوں سے، میرا مطلب ہے کچھ کمپنیاں جو میری کلائنٹ ہیں ان سے معلومات لے لوں، میکڈی بولے۔ آپ مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیجئے، میں معلوم کرتا رہوں گا، وجاہت نے کہا۔ او ہاں، یہ نمبر ہے، اس پر پتہ کر لیجئے گا۔ انہوں نے جیب سے ایک مسلا ہوا کاغذ جس پر کوئی فون نمبر لکھا تھا نکال کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کے کاغذات اصلی ہیں؟ انہوں نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، نقل ہے، وہ بولا۔ خیر، ابھی اس سے ہی کام چلاؤں گا، اصل میں امریکی امیگریشن کے معاملے میں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑتا ہے، ذرا سی چوک ہوئی اور گئے کام سے۔ میک کے لہجے میں امریکی امیگریشن کا روب اتر آیا تھا۔ لیکن یہ بات اب بھی واضح نہیں ہوئی کہ آپ کس طرح یہ کام کریں گے اور اس سلسلے میں آپ کی فیس کیا ہوگی، وجاہت کو جھنجلا گیا تھا۔ ہاں، یہ کام میرا ہے کہ کیسے کروں گا، رہی بات فیس کی تو آپ فی الوقت $50 دے دیں، بقیہ کام ہو جانے پر۔
میری فیس $500 ہے، مگر آپ چونکہ اپنے ہم وطن ہیں اس لیے آپ سے 300 لوں گا۔ یار $50 پردیسی سے لے رہے ہو، کچھ کم کرو، ریاض بولا۔ ریاض بھائی کی سفارش ہے تو میں $10 پر اکتفا کروں گا۔ میکڈی نے بھاؤ یکدم گرا دیا۔ وہ اس گفتگو سے مزید شکوک میں گر گیا لیکن کچھ بولا نہیں اور خاموشی سے $10 کا نوٹ انہیں تھما دیا۔ آدھ لکھا خط ایک طرف ڈال دیا اور دوبارہ بوسیدہ تحریر اٹھا کر پڑھنے لگا۔ نہ جانے کتنی بار اس تحریر کو اس نے پڑھا، پھر بستر سے اٹھا اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ 37 سال کی عمر میں بوڑھا ہو چکا تھا، چہرے پر جگہ جگہ گوشت آ گیا تھا، سر کے بال نہ جانے کب ساتھ چھوڑ گئے تھے، جو تھوڑے بہت چھدرے رہ گئے تھے وہ بھی جانے کو تیار تھے، سفیدی بھی خاصی اتر آئی تھی، آنکھیں جیسے خشک بے نور سی ہو گئی تھیں، ناک لگتا تھا کہ کسی مسلسل عارضے کا شکار ہو کر سرخ سی ہو گئی ہے، پیشانی پر بے تحاشا سوچوں نے اپنے واضح نشان چھوڑے ہوئے تھے۔ اسے آئینے میں اپنا ماضی بھی نظر آیا، سلیقے سے سنورے ہوئے بال، صاف ستھرا حلیہ، کسی ہوئی چہرے کی جلد، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ، رنگین خوابوں کی چمک۔ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا ہوں، مگر کیوں؟ صرف ایک اچھے مستقبل ہی کی تو خواہش کی تھی، اور کیا گناہ کیا تھا؟ وہ بڑبڑایا، اور عین اسی وقت اس نے رومی کو بھی اس آئینے میں دیکھا، کچھ گھبرائی، اداس اور پر اعتماد۔ اسے یاد آیا جب اس نے ماں سے اپنے اور رومی کے نکاح کو ختم کرنے کی بات کی تھی تو وہ فون پر کتنا روئی تھی۔ اس نے ماں کو سمجھایا تھا کہ اسے معلوم نہیں کہ وہ کبھی پاکستان آ بھی سکے گا یا نہیں، کوئی فائدہ نہیں تھا رومی کو باندھ کر رکھنے کا۔ ماں نے یہ تجویز دی تھی کہ وہ رومی کو اس کے پاس بھیج دیں گی، مگر وہ نہیں مانا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس معاملے پر خاندان میں اور خاص طور سے 2 بھائیوں کے خاندان میں کس قدر ہنگامہ ہوگا، تعلقات کس طرح مجروح ہوئے ہوں گے۔ اس نے تو ایک مختصر عدالتی کاغذ فسخ نکاح کا بھجوا دیا تھا۔ اس کے بعد نہ کبھی اس نے کسی سے رومی کے بارے میں پوچھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے گھر والوں نے رومی کا ذکر کیا تھا، اور آج اتنے برسوں بعد اچانک نہ جانے کہاں سے ذہن کے ہر گوشے میں اس کا نام گونج رہا تھا۔